हिस्ट्री फैक्ट्स के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, बतौर मुसलमान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद मुबारक हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितनी बेटियां और कितने बेटे थे। मौजू का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जबकि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन ग्रामी, आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानना और उनका एहतराम करना हमारे ईमान का हिस्सा है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इज्तिमाई तारुफ। नाज़रीन ग्रामी, मुअर्रिखीन और मुहद्दिसीन का इस बात पर इत्तेफाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 लड़कियां हुई थी और अक्सर की तहकीक ये है कि उनमें से सबसे बड़ी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं, उनसे छोटी हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, फिर हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, फिर सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। लड़कों में अलबत्ता बहुत इख्तलाफ है, जिसकी वजह यह है कि ये सब हज़रात बचपन ही में इंतकाल फरमा गए थे और अरब में इस ज़माने में तारीख़ का एहतमाम कुछ ऐसा न था जिससे तारीख़ महफूज की जा सकती। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जैसे जानिसार भी उस वक़्त ज़्यादा कसरत में नहीं थे जो हर बात पूरी महफूज रहती। अक्सर की ताकीक ये है कि 3 लड़के हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। बाज़ों ने कहा है कि चौथे साहबजादे हज़रत तैयब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और 5वें हज़रत ताहिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जबकि बाज़ कहते हैं कि ये एक ही थे और इसमें एक लंबा इख्तलाफ है, क्योंकि अक्सर के नज़दीक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 ही बेटे थे। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सिवा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही से पैदा हुई थी। लड़कों में हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला सबसे पहले पैदा हुए, लेकिन इसमें इख्तिलाफ है कि हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनसे भी बड़ी थी। हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बचपन में ही इंतकाल फरमा गए। 2 साल की उम्र अक्सर ने लिखी है, बाज़ों ने इससे कम या ज़्यादा भी लिखी है। दूसरे साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जो नबूवत के बाद पैदा हुए, इसी वजह से उनका नाम तैयब और ताहिर भी पड़ा और बचपन ही में इंतकाल कर गए। हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के इंतकाल पर कुफ़ार बहुत खुश हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल मुनक़ते हो गई, जिस पर सूरह कौसर भी नाजिल हुई। और कुफ़ार के इस कहने का जब नस्ल ख़त्म हो गई तो कुछ दिनों में नाम मुबारक भी मिट जाएगा, लेकिन अल्लाह पाक का ऐसा फजलो करम है कि आज 1450 बरस बाद भी हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेवा हैं। तीसरे साहबजादे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो थे, जो हिजरत के बाद मदीना तैयबा में बेइत्तेफाक ज़िलहज्जा 8 हिजरी में पैदा हुए। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बांदी हज़रत मारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पेट से पैदा हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे आखिरी औलाद हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वें दिन उनका अकीका किया और 2 मेंढे ज़बह किए और बालों के बराबर चांदी सदका फरमाई और बालों को दफन कराया। अबुल हिंद बियाजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने सर के बाल उतारे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपने बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम पर नाम रखा है और 16 महीने की उम्र में उनके साहबजादे ने 10 रबीउल अव्वल 10 हिजरी में इंतकाल फरमाया। बाज़ों ने 18 महीने की उम्र बतलाई है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इब्राहीम के लिए जन्नत में दूध पिलाने वाली तजवीज़ हो गई है। नाज़रीन ग्रामी, अब आपको बताते हैं कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों के हालात ज़िंदगी के बारे में। साहबजादियों में सबसे बड़ी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह से 5 बरस बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 30 बरस की थी, ये पैदा हुई और अपने वालिदैन की आगोश में जवान हुई, मुसलमान हुई और अपने खालाजाद भाई अबुल आस बिन रबी से निकाह हुआ। ग़ज़वा बदर के बाद हिजरत की, जिसमें मुशरिकीन की नापाक हरकतों से ज़ख्मी भी हुई और इसी बीमारी का सिलसिला आखिर तक चलता रहा, यहाँ तक कि 8 हिजरी के शुरू में इंतकाल फरमा। इनके खावंद भी 6 या 7 हिजरी में मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा पहुँच गए थे और इन्हीं के निकाह में रहीं। इनसे 2 बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की। लड़के का नाम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो था, जिन्होंने अपनी वालदा के इंतकाल के बाद बुलूग के करीब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ही में इंतकाल फरमाया। फ़तह मक्का में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊँटनी पर जो सवार थे वो यही हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो थे। लड़की का नाम उम्मे उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था, जिनके मुतालिक हदीस की किताबों में कसरत से किस्सा आता है कि जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में सजदा करते तो आपकी कमर पर सवार हो जाती थी। ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तक जिंदा रही। हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के विसाल के बाद जो इनकी खाला थी, हज़रत अली करमुल्लाह वजहू ने इनसे निकाह किया और इनके विसाल के बाद मुगीरा बिन नौफल से निकाह हुआ।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد ان سے نہیں ہوئی، البتہ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعضوں نے ایک لڑکا یحییٰ لکھا ہے اور بعضوں نے انکار کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھانجی سے کرا دیا جائے۔ ان کا انتقال 50 ہجری میں ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جو اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 برس بعد پیدا ہوئی، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت 33 برس کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے نکاح ہوا تھا۔ جب سورہ تبت نازل ہوئی تو ابو لہب نے ان سے اور ان کے دوسرے بیٹے عتیبہ سے، جن کے نکاح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، یہ کہا کہ میری ملاقات تم دونوں سے حرام ہے، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ اس پر دونوں نے طلاق دے دی۔ یہ دونوں نکاح 55 میں ہوئے تھے، رخصتی کی نوبت بھی نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد فتح مکہ پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خاوند عتبہ مسلمان ہو گئے تھے، مگر بیوی کو پہلے ہی طلاق دے چکے تھے، جبکہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عرصہ دراز پہلے ہو چکا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دونوں مرتبہ حبشہ کی ہجرت کی تھی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی ہجرت کا حکم ہونے والا ہے اور مدینہ منورہ میری ہجرت کی جگہ ہوگی، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مدینہ طیبہ کی ہجرت شروع کر دی۔ اس سلسلہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی یہ دونوں حضرات مدینہ طیبہ پہنچ گئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی میں تشریف لے جانے لگے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار تھی، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تیمارداری کے واسطے مدینہ چھوڑ گئے۔ بدر کی فتح کی خوشخبری مدینہ طیبہ میں اس وقت پہنچی جب یہ حضرات حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دفن کر کے آ رہے تھے، اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دفن میں شرکت نہ فرما سکے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے بھی تھے جن کا نام عبداللہ تھا، حبشہ میں پیدا ہوئے تھے، جو اپنی والدہ کے انتقال کے بعد تک زندہ رہے اور 6 سال کی عمر میں 4 ہجری میں انتقال فرمایا۔ بعضوں نے لکھا ہے اپنی والدہ سے 1 سال پہلے انتقال کیا۔ ان کے علاوہ کوئی اور اولاد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نہیں ہوئی۔ ناظرین گرامی، ان سے چھوٹی تھی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم تھی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اول نکاح عتیبہ بن ابی لہب سے ہوا، مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ سورہ تبت کے نازل ہونے پر طلاق کی نوبت آئی، جیسا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیان میں گزر چکا، اور ان کے خامد تو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے جیسا کہ گزر چکا، اور ان کے خامد عتیبہ نے طلاق دی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر نہایت گستاخی، بے ادبی اور نامناسب الفاظ بھی زبان سے نکالے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھوی رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا دی کہ یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط فرما۔ ابو طالب اس وقت موجود تھے، باوجود مسلمان نہ ہونے کے سہم گئے اور کہا کہ اس بد دعا سے تجھے خلاصی نہیں ہوگی۔ چنانچہ عتیبہ ایک مرتبہ شام کے سفر میں جا رہا تھا، اس کا باپ ابو لہب باوجود ساری عداوت اور دشمنی کے کہنے لگا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا فکر ہے، قافلے کے سب لوگ ہماری خبر رکھیں۔ ایک منزل پر پہنچے جہاں شیر زیادہ تھے، رات کو تمام قافلے کا سامان ایک جگہ جمع کر ٹیلا سا بنا کر عتیبہ کو سلایا اور قافلے کے تمام آدمی چاروں اطراف سوئے۔ رات کو ایک شیر آیا جس نے سب کے منہ سونگے، اس کے بعد ایک زوردار چھلانگ لگائی، اس کے بعد اس ٹیلے پر پہنچا اور عتیبہ کا سر بدن سے جدا کر دیا۔ اس نے ایک آواز دی مگر ساتھ ہی کام تمام ہو چکا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ مسلمان ہو گیا تھا اور یہ قصہ پہلے بھائی کے ساتھ پیش آیا۔ بہرحال حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے پہلے شوہروں میں سے ایک مسلمان ہوئے تھے، دوسرے کے ساتھ یہ عبرت کا واقعہ پیش آیا۔ اسی واسطے اللہ والوں کی دشمنی سے ڈرایا جاتا ہے۔ خود اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے جو میرے کسی ولی کو ستائے میری طرف سے اس کو لڑائی کا اعلان ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ربیع الاول 3 ہجری میں ہوا، جس کے بعد ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے ام کلثوم کا نکاح آسمانی وحی کے حکم سے حضرت عثمان سے کیا۔ بعض روایات میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں کے متعلق یہی ارشاد ہے، پہلے خاوند کے یہاں تو رخصتی بھی نہیں
جبکہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نہیں ہوئی اور شعبان 9 ہجری میں انتقال فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انتقال کے بعد ارشاد فرمایا، اگر میری 100 لڑکیاں ہوتی اور انتقال کرتی تو اسی طرح ایک دوسری کے بعد سب کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتا۔ ناظرین گرامی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ ان کے حالات زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو عمر میں اکثر مورخین کے نزدیک سب سے چھوٹی ہیں۔ نبوت کے 1 سال بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 41 برس کی تھی پیدا ہوئی، اور بعض نے نبوت سے 5 سال پہلے 35 سال کی عمر میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کا نام فاطمہ الہام یا وحی سے رکھا گیا۔ فتم کے معنی روکنے کے ہیں، یعنی یہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہیں۔ 2 ہجری محرم یا صفر یا رجب یا رمضان میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نکاح ہوا اور نکاح سے 7 ماہ اور 15 دن بعد رخصتی ہوئی۔ یہ نکاح بھی اللہ جل شانہ کے حکم سے ہوا۔ کہتے ہیں کہ نکاح کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 سال 5 ماہ کی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 21 سال 5 ماہ یا 24 سال 1.5 ماہ کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام صاحبزادیوں میں سے سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو تشریف لے جاتے تو سب سے اخیر میں ان سے رخصت ہوتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے ان کے پاس تشریف لے جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی لڑکی سے دوسرے نکاح کا ارادہ فرمایا تو ان کو رنج ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو رنج پہنچایا اس نے مجھے رنج پہنچایا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی زندگی میں کوئی نکاح نہیں کیا۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کی بھانجی امامہ سے نکاح کیا، جس کا ذکر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیان میں گزرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار ہوئی اور ایک روز خادمہ سے فرمایا کہ میں غسل کروں گی، پانی رکھ دو۔ غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، پھر فرمایا کہ میرا بستر گھر کے بیچ میں رکھ دو۔ اس پر تشریف لے گئیں اور قبلہ رخ لیٹ کر داہنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھا اور فرمایا کہ بس اب میں مرتی ہوں، اور یہیں وصال فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ انہی سے چلا اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ ان کے 6 اولاد 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں ہوئی۔ سب سے اول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح سے دوسرے سال میں پیدا ہوئے، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے سال پیدا ہوئے یعنی 4 ہجری میں، پھر حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے جن کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا۔ صاحبزادیوں میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اسی وجہ سے بعض مورخین نے ان کو لکھا بھی نہیں۔ دوسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پہلا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین سے ہوا، جن سے ایک صاحبزادے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صاحبزادی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح عون بن جعفر سے ہوا، ان سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بھائی محمد بن جعفر سے ہوا، ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جو بچپن ہی میں انتقال کر گئی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے تیسرے بھائی عبداللہ بن جعفر سے ہوا، ان سے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور انہی کے نکاح میں حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا، اور اس دن ان کے صاحبزادے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہوا۔ ان کے تینوں خاوند عبداللہ، اون اور محمد یہ تینوں بھائی تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تیسری صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، جن کا نکاح عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا، اور 2 صاحبزادے عبداللہ اور اون پیدا ہوئے اور انہی کے نکاح میں انتقال فرمایا۔ ان کے انتقال کے بعد عبداللہ بن جعفر کا نکاح ان کی ہمشیرہ حضرت ام کلثوم سے ہوا تھا۔ یہ اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے، ورنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دوسری بیویوں سے جو بعد میں ہوئی اور اولاد بھی ہے۔ مورخین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام اولاد 32 لکھی ہے، جن میں 16 لڑکے 16 لڑکیاں، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 15 لڑکے 8 لڑکیاں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے 6 لڑکے اور 3 لڑکیاں تھیں۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں مختصر طور پر ہم نے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا تعارف کروایا ہے۔ یہ ایسا تعارف ہے جو ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو کم از کم پتہ ہونا چاہیے، حالانکہ ان کا قصہ اور ان کے حالات زندگی اس سے بہت ہی طویل ہیں، جن کا ذکر یہاں پر ممکن نہیں۔
اللہ تعالی ہمیں ان سب کی زندگی سے سبق سیکھنے اور ان کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔